मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान थे, तो दो फरिश्ते आए और उन्होंने बताया, एक ने दूसरे से पूछा कि इन पर क्या हुआ है, दूसरे ने बताया जादू हुआ है। किसने किया जी? महमूद लबीद इब्न असम ने किया। कहाँ किया है? फ़लाँ जगह किया, बनु ज़ुरैक़ का एक कुआं था वहाँ किया है। किस चीज़ पे किया है? एक एक चीज़ का सवाल एक फ़रिश्ता पूछता, दूसरा जवाब देता। खजूर की छाल पे किया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी जिसमें बाल मुबारक थे उन बालों को लेके किया है, और उसमें गिरें लगाई हैं। तांत में जो है, जो खजूर की एक धागा होता है, तांत खजूर के धागे से बनता है, वो उसमें गिरों में किया है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और वहाँ पर ये सब कुछ आपने वो जादू निकाला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिफा मिली, और सूरह फलक और सूरह नास भी नाजिल हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा ये सूरत पढ़ा करते थे। तो पहली तो मैं आपको इस सूरत के ज़िमन में बताऊंगा जादू क्या है। देखें, जादू का आजकल बड़ा जोर है। फलां जादू सास ने बहू पे कर दिया, बहू ने सास पे कर दिया, फलां ने ढिमकाने पे कर दिया, मेरा कारोबार नहीं चल रहा। तो ये बात खूब जहन में रखें कि जादू असबाब ज़ईफ़ा में से है। असबाब ज़ईफ़ा कहते हैं कि उन असबाब में से है जिन पर अक्सर नतीजा मुरतब नहीं होता। हम दुनिया में जितने भी काम करते हैं ना, तो हर काम के कोई ना कोई सबब होता है, रीज़न होती है। मिसाल के तौर पर आपको प्यास लग रही है, तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं जब तक पानी नहीं पिएंगे। तो जब आप पानी पिएंगे तो प्यास फ़ौरन बुझ जाएगी, आपकी लाजमी बुझती है, अल्लाह की आदत है। भूख के वक्त जब आप खाना खाएंगे तो खाना खाते ही आपकी भूख मिट जाएगी, लाजमी मिटेगी, अल्लाह की आदत है। तो ये वो असबाब हैं जिन पर नतीजा लाजमी, यानी जिनका रिजल्ट हम देखते हैं कि लाजमी होता है, अल्लाह की आदत है। ये कुछ असबाब ऐसे हैं कि वो इख्तियार किए जाएं तो रिजल्ट अक्सर निकल आता है, लेकिन कभी कभार नहीं भी निकलता। जैसे आप बीमार हों और आप इलाज करते हैं तो उमूमन फ़ायदा हो जाता है, लेकिन कभी कभार फ़ायदा नहीं भी होता। दवाएं खाते रहते हैं, कोई असर ही नहीं होता। तो ये वो सबब है जिस पर अक्सर रिजल्ट निकलता है। तो पहली जो किस्म है जिसमें लाजमी नतीजा निकलता है, उसका शरई हुक्म यह है कि ऐसे असबाब को इख्तियार करना फ़र्ज़ है। मसलन आपको प्यास लग रही है, पानी आप नहीं पीते और आप अल्लाह पे तवक्कुल करते हैं कि अल्लाह मेरी प्यास बुझा देगा, और इसी प्यास से आप मर जाते हैं तो आपको सवाब नहीं मिलेगा बल्कि ख़ुदकुशी का गुनाह मिलेगा। क्योंकि अल्लाह बताएगा क़यामत के दिन कि मैं तो जब भी किसी की प्यास बुझाता हूँ तो पानी के ज़रिए बुझाता हूँ। तुमने सिर्फ दुआ मांगी, पानी पीने का इंतज़ाम किया नहीं, तो मैं तुम्हारी प्यास नहीं बुझाऊँगा और तुम मर जाओगे तो ख़ुदकुशी का गुनाह मिलेगा। इसी वजह से कहते हैं कमाना फ़र्ज़ है ताकि इंसान रोटी खा सके। इस मामले में अल्लाह पे तवक्कुल तो करना है, लेकिन तवक्कुल का ये मतलब कि असबाब इख्तियारी ना करे, ये हराम है, नाजायज़ है, और मर गया तो ख़ुदकुशी का गुनाह होगा। दूसरा जो असबाब हैं जिनमें आता है कि कभी अक्सर नतीजा मुरतब हो जाता है लेकिन कभी कभार नहीं भी होता, वो है बीमारी में इलाज करना। अब आप बीमारी में इलाज करते हैं तो अक्सर ठीक हो जाते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा नहीं भी होते। तो ये वाला सबब जो है ना, ये इख्तियार करना सुन्नत है, फ़र्ज़ नहीं है। यही वजह है, तमाम फ़ुक़हा का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि अगर आप बीमार हुए और आपने इलाज नहीं कराया और आप मर गए तो गुनाह नहीं होगा, आपको ख़ुदकुशी का गुनाह नहीं होगा। क़यामत के दिन आप अल्लाह के सामने आते हैं तो अल्लाह आपसे पूछता है कि तुम जब बीमार थे तुमने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए इलाज क्यों नहीं किया? तो आप कह सकते हैं अल्लाह मुझे कोई यकीन थोड़ी था कि इलाज करके शिफा मिलेगी, बहुत से लोग हमने देखे इलाज हुआ फिर भी नहीं। तो मैंने कहा हो सकता है हम भी ठीक ना हो, तो अब मैंने सिर्फ तवक्कुल किया तुझ पर, तो सवाब तो नहीं मिलेगा लेकिन गुनाह भी नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है बग़ैर इलाज के ठीक हो जाता है आदमी, और बहुत दफ़ा इलाज करने से भी ठीक नहीं होता। तो इसलिए कहते हैं ताकीद है, इलाज करना चाहिए, लेकिन इलाज करना कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। कोई इसमें अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहे तो तवक्कुल कर सकता है, अगरचे उस तवक्कुल का सवाब नहीं मिलेगा लेकिन गुनाह भी नहीं मिलेगा, बल्कि नामुनासिब कहा जाएगा इस तवक्कुल को, क्योंकि इलाज करना पैगम्बर की सुन्नत है। तीसरी किस्म उन असबाब की है जिन पर अक्सर नतीजा मुरतब नहीं होता, कभी कभार तुक्के में हो जाता है। तो ये तावीज़, रुक़िया और ये जो है जादू, ये ऐसे असबाब हैं जिन पर अक्सर नतीजा मुरतब नहीं होता। क्योंकि अगर इन पर ज़्यादातर नतीजा मुरतब हो रहा होता तो निज़ाम आलमी तबाह बर्बाद हो जाता। जादूगर सबसे पहले क्या करते, वो अपोजिशन वाले किसी जादूगर को लाते और जो हुकूमत में है उसके खिलाफ जादू करके उसकी हुकूमत को ख़त्म कर देते। हुकूमत यानी सब जादू ही खेल रहे होते पूरी दुनिया में, और जादूगरों की इस पूरी दुनिया में मौज होती।
جادوگر یہ کرتے، جادو کے زور سے یہ بنا دیا، کبھی وہ بنا دیا، کبھی یوں بنا دیا، ایک نظام عالم تباہ و برباد ہو جاتا سارا۔ تو اس لیے جادو کو اللہ نے زیادہ طاقت نہیں دی ہے۔ جادو میں اثر اللہ نے دو لحاظ سے، جادو ایک کمزور سبب ہے۔ نمبر ایک کہ جب جادوگر جادو کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ جس پر جادو کرے اس پہ اثر ہو جائے، لاکھوں میں کسی دو چار پر ہو سکتا ہے، زیادہ تر پر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جتنا جادو کرے گا ضروری نہیں اتنا اثر ہو سکتا ہے اس کا آدھا 50% ہو۔ اس نے تو جادو کیا تھا مارنے کے لیے مگر آپ مرے نہیں، تھوڑے بہت کچھ اثر ہو جائے آپ کے اوپر۔ تو یہ جادو ایک کمزور چیز ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے اگر جادو کمزور چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء تھے، اتنے طاقتور تھے، ان پر کیوں اثر ہو گیا؟ تو علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر اللہ نے ہونے دے دیا تھا۔ اس لیے ہونے دے دیا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے۔ اگر آپ پہ جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودی یہ پروپیگنڈا کرتے کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ جادوگر ہیں، تو ہم نے ان پہ جادو کیا، اتنا طاقتور جادو، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ اس کی علامت ہے کہ معاذ اللہ یہ جادو کا توڑ انہوں نے کر لیا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے آپ پر ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو بشر سمجھیں، عام انسانوں کی طرح، اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں۔ تو یہ حکمت تھی۔ ورنہ اگر اس طرح سے یہودیوں کا جادو اثر کرنا شروع کر دیتا تو پھر یہودی نے ایک دفعہ تھوڑی، نبی پر ہمیشہ کوشش کی ہوگی بار بار، لیکن ایک ہی دفعہ اثر ہوا، وہ بھی بہت تھوڑا۔ اور پھر نبی کے علاوہ یہودیوں نے تو کوشش کی ہوگی حضرت ابو بکر پہ کریں، حضرت عمر پہ تو بہت زیادہ کی ہوگی، کیونکہ حضرت عمر کی خلافت سے اسلام کو اتنا فائدہ ہوا کہ یہودیوں کو تو حضرت عمر نے ویسے ہی مدینہ سے باہر نکالا ہے کہ تمہیں تو ایگریمنٹ ختم ہو گیا، تم جاؤ۔ تو یہودی یہ کہیں چھپ کے بیٹھ کے کر لیتے اور کہتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر ہو گیا تو حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوگا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ہمیں کوئی نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے کوئی توڑ کی کوشش کی ہو، کیونکہ صحابہ کرام ان چیزوں میں زیادہ نہیں وہ پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جادو کے لیے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے جو نبی نے بتائی ہیں، اور فرماتے تھے کہ یہودی جو ہے، میں وہ کلمات جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں اگر میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے۔ یہ صحیح حدیث ہے، اس کا میں ابھی جواب آپ کو دیتا ہوں۔ لیکن ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، باقی تو اور کسی کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ تو بہت کم ملتا ہے ہمیں صحابہ میں کہ دو چار اور بھی ہیں، بعض صحابیات ہیں، لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے جتنی لوگوں نے اس کو بنا لی ہے۔ تو لہٰذا ان سے جادوگروں سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کو زیادہ۔ میں تو ساری دنیا کے جادوگروں سے بولتا ہوں آؤ یار ہمارے خلاف جادو کرو، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ایک جادوگر نے مجھے یہ تانا دیا کہ اس نے حصار کھینچے ہوئے اپنے گرد نا، اور یہ بڑا یہ صبح شام پڑھائیاں کی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا بھائی ہم سے تو سنت تسبیحات پڑھ لیں بڑی بات ہے، جو ہے نا، ہم تو اللہ بس اسی کی توفیق دیتے، ہمیں تو یہ توڑ جادو کے حصار وصار کچھ بھی نہیں آتا۔ تو ایسا کچھ نہیں، آپ دیکھیں دو ایک دوسرے کتنا حسد کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جادو سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے قرآن سے اور احادیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جادو کی بہرحال ایک حقیقت ہے۔ اس کو بالکل ہی کالعدم قرار دے دینا کہ جادو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے بعض مادہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ سائنسدان اس کو نہیں مانتے تو لہذا یہ ہے ہی نہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ ہر چیز سائنس کے دسترس میں آنا ضروری نہیں ہے، تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا لوگوں نے بنا لیا۔ تو ہوتا ہے اور اس سے پناہ مانگنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا، اور اس سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں بس وہ کافی ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا وہ کلمات جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں میں وہ پڑھتا ہوں تو بچا ہوا ہوں۔ تو اسی طرح ہمیں قرآن نے سورہ فلق اور سورہ ناس سکھائی ہے، تو آپ سورہ فلق سورہ ناس رات کو اپنے اوپر دم کر کے سوئیں، تو اگر کوئی کرے گا بھی تو انشاءاللہ کوئی اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جادو سے کیا حقیقت اور ماہیت بھی چینج ہو جاتی ہے کسی چیز کی؟ تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جادو سے کیا مطلب کوئی کسی چیز کو واقعی حقیقت میں چینج کیا جا سکتا ہے یا نظر کا دھوکہ ہوتا ہے؟ تو یہ میں نے اس پہ بہت مطالعہ کیا ہے، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی۔ اس بارے میں امام ابو بکر الجصاص جو بہت بڑے محقق تھے، مفسر تھے، ان کی رائے یہ ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی، اور انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں کو اللہ نے بڑا جادو کہا ہے۔ انہوں نے جب رسیوں کو سانپ بنایا نا تو وجاؤ بسحر عظیم، قرآن کے الفاظ ہے بہت بڑا جادو کیا۔ تو اس بہت بڑے جادو کے بارے میں قرآن کے الفاظ ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، ان کے جادو سے لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں اور یہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں، یعنی حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی، بلکہ یخیل، لوگوں کو یہ لگا کہ یہ سانپ بن گئی ہیں۔
تو وہ کہتے ہیں جب اتنا بڑا جادو جس کو قرآن بڑا جادو کہہ رہا ہے اس سے بھی وہ لاٹھیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنا سکے، بلکہ لوگوں کی نظروں میں انہوں نے جو ہے نا خاک پھینک دی اور مسمرزم کیا، اور لوگ دیکھنے میں لوگوں کو لگا کہ یہ سانپ ہے۔ تو جب اتنے بڑے جادو سے کوئی چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی، نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، تو آج کل کے جو جادو ہو رہے ہیں اس سے کہاں حقیقت چینج ہو سکتی ہے؟ تو یہ ان کا موقف ہے، بہت مضبوط ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو اور معجزے میں فرق ہی یہی ہے کہ معجزے میں حقیقت چینج ہو جاتی ہے۔ تبھی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی ہے تو ایک دم سانپ بن گئی، تو جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہمیں رب پر ایمان لے آئے۔ تو جب فوراً اسی وجہ سے گر گئے، انہوں نے کہا یار یہ تو حقیقت میں چینج ہو گئی نا، تو حقیقت میں کیسے چینج ہو سکتی ہے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کے زور سے کوئی چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی۔ البتہ ہمارے ہی بعض اکابر میں، ماضی قریب کے اکابر ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ جادو سے حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے، اور اس پر کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ حقیقت چینج نہ ہو سکے، عین ممکن ہے ہو سکتی ہو۔ اور اس کی دلیل میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا دیتے، تو جب انسان کے لیے گدھا بننا ممکن ہے جادو کے زور سے، تو باقی چیزیں بھی بن سکتی ہیں۔ اور لیکن یہ بات اس لیے درست معلوم نہیں ہوتی کہ عبداللہ بن سلام کے قول میں تعویل کرنا یہ زیادہ ہمارے لیے آسان ہے، اور جادوگروں کو یہ اختیار دے دینا کہ وہ حقیقت چینج کر سکتے ہیں، اس پہ جو اشکالات لازم آتے ہیں وہ زیادہ مشکل ہیں۔ کیونکہ امام ابو بکر جساس نے یہ اشکال کیا ہے کہ جادوگروں کی جو اپنی حالت ہوتی ہے نا، یہ سارے غریب ہوتے ہیں، لوگوں کے چندے پہ پل رہے ہوتے ہیں، تو اگر یہ جادوگر حقیقت کو چینج کر دیتے تو یہ تو لوہے کو سونا بنا دیتے، چاندی بنا دیتے، اور یہ اتنی اگر اختیارات ہوتے نا ان کے پاس تو یہ ایسے ننگ دھڑنگ حالت میں نہ ہوتے، یہ تو لوگوں کے چندوں پہ پل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی مضبوط دلیل ہے، اور انہیں ابو بکر جساس نے رحمہ اللہ نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی نہیں سنتے کہ جادو سے کسی حقیقت کو چینج کر دیا گیا ہو، کہیں ہمارے پاس ایسی کوئی مستند خبر کبھی بھی نہیں آئی۔ تو اس کا جواب ہمارے بعض اکابر نے یہ دیا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سی جگہوں پر ہوا ہو، اطلاع نہ ملی ہو ہم نے پوری دنیا دیکھی تو نہیں ہے۔ تو یہ آج سے 100 سال پہلے کہنا تو آسان تھا، لیکن اب جو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، پوری دنیا گلوبل ولیج کی طرح بن چکی ہے، اب یہ دعویٰ کرنا کہ دنیا میں کہیں ہوا ہوتا تو ہو سکتا ہے ہمیں نہ اطلاع ہو، اب یہ دعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے۔ دنیا میں ایسا چھمبا کہیں ہوا ہوتا نا کہ ایک چیز حقیقت میں ہی چینج ہو جائے اور کوئی سائنٹیفک لاجک ہی نہ اس کی، تو وہ خبریں آ جاتی ہیں۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کوئی جادوگر جو ہے نہ لوہے کو سونا بنا سکا ہے، اور نہ جناب وہ پاکستانی کرنسی کو ڈالر یا ریال میں تبدیل کر چکا ہے، ورنہ عمران خان سب سے پہلے جادوگروں کو بلاتا کہ یار اسی کرنسی کو ڈالر بنا دو، ہم باہر سے اتنے ڈالر لے رہے ہیں، ایک پیٹی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، پھونک مارو کچھ کرو، میں تمہیں 6 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں ہے بھائی، جلدی نہیں ہے۔ بلکہ عمران خان کو میں بلاتا سب سے پہلے، بھائی سیدھی سی بات ہے نا، تو میں کہتا بھائی کچھ، تو یہ بیچارے آج تک کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں۔ تو یہ نظر کے دھوکے کے ذریعے تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے میرا موقف یہی ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی، اگر ہوتی تو نظام عالم خراب ہو جاتا۔ تو جادو سے بچنے کی فکر کریں، لیکن اتنی ٹینشن نہ لیں، ذرا کوئی بھی مسئلہ ہو تو جادو ہے، فلانے نے جادو کیا، ڈمکانا نے جادو کیا، اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے۔ تو جادوگر کا اثر ایک، ہاں میں بتا رہا ہوں جادو کی قسمیں۔ جادو کی جو لغت میں ڈیفینیشن ہے ڈکشنری میں، یعنی عربی لغت میں یا اردو لغت میں آپ کہہ سکتے ہیں، جادو کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جس کے سبب مخفی ہوں۔ اصل یہ ہے، اس کو سمجھنے میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں۔ میرا ایک بیان ہوا تھا جادو کے بارے میں، اس پہ بعض علماء نے بھی مجھے بہت طنز کیا، تو وہ پورا بیان شاید نہیں سنا گیا۔ جادو کہتے ہیں کوئی کام ہوا مگر اس کا سبب آپ کو معلوم نہیں ہے، تو وہ آپ کے لیے اچھمبا ہوتا ہے، یعنی ہر اچھمبے کا کام کیا کہلاتا ہے؟ جادو۔ مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی لے کر آئیں، آپ گئے چلتے ہوئے پانی لے کر آئے، میں نے پانی پیا، مجھے پیاس بجھ گئی، اس کو کوئی بھی جادو نہیں کہے گا، اس لیے کہ پیاس بجھنے کے لیے جو اسباب اختیار کیے وہ مخفی نہیں ہے، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے، بھائی ٹانگوں سے چل کے گئے، یوں لائے اور ہم نے پی لیا اور ختم ہو گئی بات۔ لیکن اگر میں بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یار مجھے پیاس لگ رہی ہے، آپ پانی لے کر آئیں، آپ نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنی جیب میں آپ کے موبائل ہے، اس میں آپ نے ایک ٹون لگائی ہوئی ہے، کسی خادم کو کہا ہوا ہے کہ جب یہ میں بٹن دباؤں نا تو یہ گھنٹی تمہارے پاس بجے گی، سمجھ جانا کہ استاد جی کو پانی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور یہ والی جب گھنٹی بجے تو سمجھ جانا کہ سموسہ چاہیے، یہ جب بجے تو سمجھ جانا کہ روٹی چاہیے۔ لیکن یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں، تمہارے اور میرے درمیان، ٹھیک ہے نا، اور میں نے بھی آپ سے یہ مکمکہ کیا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ مجھے پانی چاہیے،
اور آپ نے یہ بٹن یہ ٹونے, لوگوں کو یہ پوری کہانی کا علم نہیں. اب میں نے آپ سے کہا یار, میں نے ان سے کہا یار مجھے پانی چاہیے, اچانک میں دیکھتا ہوں ایک بندہ دروازہ سے پانی لے کے آتا ہے. آپ سب کہیں گے یار اس کو کیسے پتا چل گیا مفتی صاحب کو پانی چاہیے ہے بھائی. اب دیکھ رہے یار کسی نے موبائل تو نہیں, موبائل بھی کسی نے نہیں کھولا ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. تو یقیناً آپ تو اس طرح کے جب بہت سارے واقعات ہوں گے نا, آپ کہو گے یہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں. کوئی یہ کیا ہے, اس کو میجک کہتے ہیں. میجک کا کوئی سائنٹیفک سبب ہوتا ہے مگر وہ اتنا مخفی ہوتا ہے کہ وہ ماہرین نے جو ہے نا یہی تو سیکھا ہوتا ہے کہ پبلک کو رزلٹ سامنے آنا چاہیے, اس کا سبب سامنے نہیں آنا چاہیے. اسی پر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں اگر بتا دیں کیسے ہو گیا تو پھر جو سیکھا ہے اور جس نے نہیں سیکھا اس میں فرق کیسے پتا چلے گا. تو وہ ایسے مخفی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ٹرک ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ جو میجک شو آتے ہیں یوٹیوب پہ, درمیان سے ٹانگیں کاٹ کے بندے کو الگ کر دیا, پھر دوبارہ ٹانگیں جوڑ دی, آدمی سر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے, 10 سال سوچتا رہے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن وہ چونکہ انگریز ہے, وہ اس کو اپنی روحانیت کے لیے کیش نہیں کراتا کہ میں بہت بڑا بزرگ ہوں, ٹانگیں کاٹ کے پھر جوڑ دیتا ہوں, تو اب جو ہے نا آؤ مجھے ہدیے دو, نذرانے دو. یہی کام اگر کوئی مسلمان جادوگر کر رہا ہوتا تو وہ کہتا میں پہنچا ہوا بزرگ ہوں. گورا صاف طور پہ کہہ دیتا ہے بھائی ہم نے یہ فن سیکھا ہے, یہ ٹرک ہے جو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے, بتانے کے 1 کروڑ روپے لیں گے, ختم ہو گئی بات. لیکن جب وہ ٹرک بتاتے ہیں, اب تو یہ آ بھی گئی ہے ٹرک یوٹیوب پہ. اب لوگوں نے بتائی کیوں, اپنے چینل پہ سے پیسہ کمانے کے لیے کہ یار ویسے کسٹمر کو بتا کے اتنے پیسے مل رہے, یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دو, ویسے ہی ویورز اتنے آ جائیں گے, ٹھیک ٹھاک پیسے مل جائیں گے. یہ بہت علمی خاندانی باتیں کر رہا ہوں, ان کی قدر کریں, ورنہ جادو کے نام پہ طبیعت سے الو بنایا گیا آج کل, دیندار لوگ الو بنا رہے ہیں. تو یہ جو خفیہ ٹرک یعنی رزلٹ سامنے آ رہا ہے اس کی سبب سامنے نہیں آ رہا, اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں انگلش میں بھی میجک کہتے ہیں, اردو میں سحر کہتے ہیں, سحر جسے کہتے ہیں سحر, اور عربی اردو میں جادو. اب ایک تو انگریز جادو کرتا ہے بھائی, یہ ہے ٹانگیں کاٹ دی, کبوتر نکال کے دکھا دیا, نہیں وہ نکال رہے ہوتے. ہمارے ایک اسکول میں ایک آئے تھے, وہ میجک شو دکھا رہے تھے, اخبار میں جو ہے نا انہوں نے اخبار کا ایسے وہ بنایا اور اس میں دودھ ڈالا جگ سے, پھر یوں رکھا, اخبار کھولا, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ہوتا ہے یعنی وہ دودھ کہیں گر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ ہاتھ کی صفائی ہے, اس کو کہتے ہیں سحروا اعین الناس, لوگوں کی, اس لیے قرآن میں آتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں جادو. تو یہ اس کا تعلق کس سے, آپ کی ایسے ممتاز بیگم دیکھیں نا آپ جا کے, وہ بھی جادو ہے. عورت کا دھڑ ہے, نیچے پیچھے لومڑی ہے. اب بھائی ہم تو پریشان ہیں یار, یہ کیا ہے, یہ ہے کیا, لیکن کوئی ٹرک ہوتی ہے. اب یہ جتنی خفیہ ٹرک ہوگی اتنا ہی طاقتور کیا ہوگا, جادو ہوگا.